मौजूदा अदालती निज़ाम है वो ओवरबर्डन हो चुका है। अदलिया को आपने देख लिया कि वो मसाइल हल नहीं कर पाए, और अभी जो आजकल खत्तो किताबत चल रही है वो शो करता है कि मामलात क्या है। वो आईनी इस्लाहात की जा रही हैं जिसका मकसद एक ही है कि निज़ाम को आसान किया जाए, किसी के इख्तियार ना लिए जाए। हमारी पार्टी ये समझती है कि पूरे पाकिस्तान के सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए ये सारे का सारा मामला किया जा रहा है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। आईनी और कानूनी मामलात की गुत्थियां सुलझ नहीं रहीं, बल्कि मजीद जो है वो ताहाल उलझी हुई हैं, बल्कि अब चिंगारी जो है वो बनकर सुलग भी रही हैं और इदारों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की इस जो इदारा जाती रसाकशी है उसका मरकज़ इस वक्त ये बनी हुई है, क्योंकि अदालत उज़्मा के अंदर एक बढ़ती तकसीम से मुसलसल अबाहम की फ़िज़ा जो है वो बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन नज़र बज़ाहिर हुकूमती फैसलों के पीछे खड़ा है, मगर खुलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं आ रहा है और हुकूमत इस तमाम सूरत हाल को अपने सियासी मफादात के पेशे नज़र मज़ीद पेचीदा बना रही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का हाल देख लें, जहां चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के दरमियान इस वक्त जो है वो अदालती अमूर को चलाने से मुतल्लिक इख्तलाफात वाज़ेह हैं। चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज में खतूत के तबादले इस वक्त जो है वो नज़र आ रहे हैं, और ये सारा मसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जजेस कमेटी में होने वाली तब्दीली से जो है वो शुरू हुआ। लेकिन इस तनाज़े के कतई नज़र चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर किया है, और इसमें 30 सितंबर यानी पीर को आर्टिकल 63A की रिव्यू पिटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिस पर कॉज लिस्ट भी जो इस वक्त है वो जारी हो चुकी है। ये समाअत इंतहाई अहम होगी, क्योंकि इसके फैसले की बुनियाद पर हुकूमत अपना अगला लाएअमल तरतीब दे सकती है। खबरें हैं कि हुकूमत अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम के लिए पार्लियामान का इजलास बुलाने की तैयारी में है, क्योंकि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से मुल्क में SCO इजलास और चीनी वजीर आज़म के दौरे की मसरूफियात आड़े आ सकती हैं। इन तरमीम के मामले पर तमाम सियासी जमातों में मुशावरत जो है वो जारी है। हत्ता कि PTI और JUIF में भी मुश्तरका मुसवदा लाने पर इत्तफाक हो गया है। ताहम इस इजलास का दारोमदार बहुत हद तक 63A की समाअत से जुड़ा हुआ है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और दरख्वास्त दी है कि मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को फौकियत दी जाए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। इस पर इलेक्शन कमीशन अदालत से जो है वो रहनुमाई का जो है वो हामिल है। इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए सियासी मंजरनामा मुतसादिम फिजा की जद में जो है वो जाता नजर आ रहा है, और इस पर मजीद ये कि PTI ने एक बार फिर अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और कल रावलपिंडी में दी गई जलसे को मनसूख करके इस एहतजाजी कॉल में जो है वो तब्दील कर दिया है। ये हिकमत अमली, अब सवाल ये है कि ये हिकमत अमली में जो तब्दीली है खुद बानी PTI की जानिब से जो है वो लाई गई है, क्योंकि उनके ख्याल में हुकूमत PTI को जलसे नहीं करने देगी, जिसकी वजह से एहतजाज करना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सवाल ये है कि PTI की एहतजाज की कॉल कितनी मौसर साबित हो सकती है, वो भी इन हालात में जो PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि इसके खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जारी है। तो क्या एहतजाज से मतलूबा सियासी नताइज हासिल हो सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिलाल कियानी साहब में ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ शुएब शाहीन साहब जो है वो मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कराची से हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा भी मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ कियानी साहब आपसे करती हूँ। आईनी तरमीम पर तो इस वक्त लग रहा है बज़ाहिरन सब रेडी हो गए हैं, मौलाना और PTI भी जो है वो एक जॉइंट मुसवदा जो है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि रेजिस्टेंस, आर यू एक्सपेक्टिंग रेजिस्टेंस आएगी? बिकॉज PTI की जानिब से ये ज़रूर कहा जा रहा था कि हम तैयार हैं लेकिन दिसंबर तक इसको मौखर कर लें, लेकिन आपकी जानिब से इस वक्त जो चहमगोइयाँ हो रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आप इस काम को निपटाना चाहते हैं, वंस द PM इज़ बैक फ्रॉम द UNGA, क्योंकि उसके बाद मसरूफियात बहुत ज़्यादा जो हैं वो बढ़ जाएंगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आईनी तरमीम के ऊपर आपने देखा है कि मशावरत जारी है, और पीपल्स पार्टी ने भी चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर बात की। हमारी पार्टी ने तो ऑलरेडी बात कर ली है, मौलाना साहब से भी मशावरत हुई।
تو دیکھیے اور اس میں جو مین اس کے نکات ہیں، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کی ریکانسٹیٹیوشن ہے جس میں پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن ہے، اور دیگر اور جو نکات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. تو میرا خیال ہے جی اس میں جتنی مشاورت ہو بہتر ہے، اور اگر پی ٹی آئی کوئی اپنا مسودہ لا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو یہ دسمبر تک ویٹ کریں گے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ دسمبر تک ویٹ کرنے والی بات میری سمجھ سے بالا تر ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آئینی ترامیم اتنا اہم موضوع ہے کہ کنسلٹیشن ہو، مگر اگر جلد از جلد اتفاق ہو جاتا ہے تو تب جب بھی اتفاق ہوتا ہے تو آ جانا چاہیے. اگر کسی وجہ سے مشاورت کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو وہ جاری رہنی چاہیے. مگر دیکھیے بائی ڈیفینیشن آئینی ترمیم ایک ایسی چیز ہے جو براڈ کنسنسس کے بغیر پاسبل نہیں ہوتی، جس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں علیحدہ، 2/3 اکثریت سینٹ میں علیحدہ، اور یہ بلکہ واحد بل ہے یا ان چند بلوں میں سے ہے جو کہ جوائنٹ سیشن میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے جب 2/3 اکثریت آپ کو حاصل ہو جائے اور ایک امینڈمنٹ کے اوپر اتفاق ہو جائے، ایک مسودے پہ اتفاق ہو جائے اور 2/3 اکثریت تک ہو جائے، تو بائی ڈیفینیشن یو ہیو اچیوڈ لارج براڈ کنسنسس اف ناٹ کمپلیٹ یونانیمٹی. ان دس پولیٹیکل کلائمیٹ جہاں 63 ابھی بھی جو ہے وہ لٹک رہا ہے، اور وہ 40 لوگوں کا جو مسئلہ ہے نشستوں کا، جو 40 نشستوں کا مسئلہ ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ہوا میں ہے، تو وہ کنسنسس وہ کیسے اچیو ہوگا؟ بائی ہوک اور کروک اس کنسنسس کو کیا ہم کنسنسس سمجھیں گے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو تو آپ کو سیپریٹلی دیکھنا ہوگا نا. دیکھیے آئینی ترامیم کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہے. اس کے اندر جماعتوں اور ممبران نے آف دا 2 ہاؤسز نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا جو ایک ایونچوئل ایک چیز سامنے پیش آتی ہے کیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں. فار ایگزامپل مطلب کہ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریکانسٹیٹیوشن دیکھ لیں کہ اس کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن کے اوپر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن جس میں اپوزیشن کو خاص طور پہ پہلی دفعہ 2 اپوزیشن ممبرس کو سیٹ آن دا ٹیبل مل رہی ہوگی ججز کی تقرری کے لیے. یہ تو ویسی خوشائند بات ہے. آئی ڈونٹ سی وائی ایون اپوزیشن وڈ ناٹ وانٹ دس اینڈ اوور آل پارلیمنٹ وڈنٹ وانٹ دس. تو دیکھیے اس کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ٹاپکس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کے اوپر ممبران کو اور جماعتوں کو بات کرنی چاہیے، اینڈ ہوپفلی وی ول اچیو اے کنسنسس. جہاں تک دیکھیے کوشش تو جاری رہے گی، مگر دیکھیے پی ٹی آئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی بھی ایز دیئر ریپرزنٹیشن ان پارلیمنٹ اگر وہ بھی اس ڈسکشن میں آ کے اتفاق ہمارا ہو جاتا ہے تو بہتر ہے. مگر اگر 2/3 اکثریت تک بھی ہو جاتا ہے تو دیٹ alone دیکھیے ہر وقت ممکن نہیں ہوتا. تو دیکھیے which members جی جو 40 ممبرز جن کا بھی جو ہے وہ نشستوں کا معاملہ جو ہے ابھی 63 سے منسوخ. دیکھیے جی میرے علم میں تو وہ ہے جو اسٹیٹس کو ہے جو SIC کے ممبران ہیں. میں تو نزدیک تو خیر ریزرو سیٹس از اے ڈفرنٹ ٹاپک آل ٹوگیدر، بٹ وہ ایک سیٹیں نہ ان کی بنتی ہیں نہ ان کی ہیں. جہاں تک 63A کی بات ہے جی، میں مختصراً آئی نو یو وانٹ ٹو موو ٹو شرمیلا صاحبہ، میں 63A پہ صرف اتنا بات ابھی کہنا چاہوں گا، بعد میں آپ شاید ڈسکس کرنا چاہیں کہ دیکھیے 63A کی جو ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی، دیٹ از اے کلاسک کیس آف ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن، اینڈ اس کی درستگی سپریم کورٹ میں ہی ہو جائے تو بہتر ہے. ویل اس میں بالکل اگین یہ بات اگر شروع ہوگی تو پھر اس میں اور بھی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی چیز شروع کہاں سے ہوئی، جس پہ جو ہے آپ کے 11 ججز یہ بات کر رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی یا ہمارے فیصلے کی جو ہے وہ غلط کی گئی. آپ بے شک لیجیے، I would love to elaborate on this. ویسے شرمیلا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. شرمیلا صاحبہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، بیکاز اس وقت بون آف کنٹینشن جو نظر آ رہی ہے وہ آئینی کوڈ، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو یہ آئینی کوڈ ہوگا وہ سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرے گا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ایک جو بڑی بون آف کنٹینشن ہے وہ آف کورس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اس وقت مبینہ جو اس وقت تعیناتی ہے ان دیٹ آئینی کورٹ، وہ یہ بات کی جا رہی ہے. کیونکہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بلاول صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے، اور ایون اتاتار صاحب یہ بات کر رہے ہیں. بٹ اگر وہ آئینی کورٹ آ جاتی ہے تو سپریم کورٹ would be undermined اور آئینی کورٹ جو ہے وہ ایک سپیریئر کورٹ بن جائے گی. جی شکریہ ماریا. دیکھیے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم کسی ایک شخص یا چند اشخاص کے لیے نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے اور بہت بڑی کارروائی ہے. یو ڈونٹ چینج کانسٹیٹیوشن بیکاز آف ون پرسن. تو یہ چیزیں تو اپنی طرف میرا خیال ہے کہ اس پہ تو ڈسکشن ہی بے فضول ہے، کیونکہ یہ بات کرنا کہ جی کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائی قاضی صاحب کے لیے جا رہا ہے کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کو وہاں لگانا ہے. آئی تھنک یہ جو چند ایک لوگ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں نا جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو ہوا دی وچ از انفارچونیٹ. آپ کسی جج کو بھی متنازع نہ بنائیں
اور ایک اچھی جوڈیشل ریفارم ہونے جا رہی ہے اس کو بھی متنازع نہ بنائیں. دیکھیں ماریا، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ بھی متفق ہوں گی اس سے، اور بلال صاحب بھی ہوں گے، اور آپ شعیب شاہین صاحب آ جاتے ہیں تو وہ بھی ہوں گے. کیا ہم اس عدالتی نظام سے مطمئن ہیں؟ کیا یہ نظام ایک عام آدمی کو سستا اور جلد انصاف فراہم کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر تو نہیں ہوا ہے، جو کہ شاید آپ لوگ نا اس کا جواب دیں، کیونکہ ہم سبھی گھبراتے ہیں کہ کنٹینٹ ہی نہ لگ بالکل جائے. نہیں ہوا. اس وقت پینڈنسی جو جی بالکل کیسز ہیں وہ 22 لاکھ سے اوپر ہے ٹوٹل ملک میں. جی میں بالکل آپ کی اس بات سے سہمت ہوں، اور اچھی بات ہے کہ آپ نے اس بات کو سراہا بھی اور اس کو سمجھا بھی اور اس کی تائید بھی کی. میرا اپنا مقدمہ ایک پلاٹ کا کسی نے قبضہ کر لیا تھا، وہ 18 سال سے زیر سماعت ہے عدالت کے اندر. میرے والد صاحب چلے گئے 3 سال قبل، اب میں لڑ رہی ہوں، پتہ نہیں میری زندگی میں بھی وہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیے ابھی یہ بات آپ نے کی کہ جناب اگر ہم ایک الگ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کے اختیارات کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ہم ان کی جورسڈکشن پہ جا رہے ہیں. آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں دیکھتی کہ آپ ایکچولی سپریم کورٹ کا برڈن کم کر رہی ہیں؟ یہ جو سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں جو ہر بار 184(3) کے اندر سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں، 199 میں ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، یا اس کے لیے ایک الگ عدالت بنا دیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہو یہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ یہ 90% وقت لے جاتا ہے اپنا عدالتوں کا. دیکھیے 1980 کے اندر جب فیڈرل شریعت کورٹ بنایا تھا تو شریعت کے معاملات اس کے بعد وہاں پر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے عدالت کے اختیارات کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈال دیا. بات سمجھنے کی ایک اچھی اگر ایک جوڈیشل ریفارم ہونے جا رہا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے، تو آپ اسے کیوں متنازع بنا رہے ہیں؟ اور ابھی جو بات آپ نے کی کہ اس پہ کیا پی ٹی آئی دسمبر تک، دیکھیں ان پرنسپل مولانا صاحب اگریز ٹو دا فیکٹ دیٹ دیر شوڈ بی اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اب اس کا موڈس آپرنڈائی کیا ہونا ہے، وہ کس طریقے سے، کس پروسیس کیا ہونا ہے، اس پہ ججز کی تعیناتی کس طریقے سے ہونی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈیلیبریشن ہو رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے، ہر آئینی ترمیم کے اوپر ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. کوئی جلد بازی کا کام نہیں ہے، اس پہ بات کریں، آپ اپنی بات بتائیں، ہم اپنی تجویز دیتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں بیٹھ کے آپ ایک بات پہ متفق ہوں گے اور معاملات طے ہو جائیں گے. یہ طریقہ کار ہے ایک فعال جمہوریت کے اندر کام کرنے. لیکن شرمیلا صاحبہ قطع کلامی کی معافی، 2-3 چیزیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر جو ہے وہ پینڈنسی اس سے کم ہوتی ہے تو پہلے تو لیٹس فار سٹارٹرز جس طرح یہ مسودہ جو ہے وہ آیا اور JUIFA کا آپ کو یاد ہوگا، آپ کی جماعت پھر بہت ان سے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن بلاول صاحب سے منسوب بیان جو ہے وہ JUIFA کی لیڈرشپ کی طرف سے آیا کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا. ان کو ہم نے کہا کہ جی مجبوری ہے، انہوں نے کہا جی مجبوری ہے. ہم نے کہا ہماری تو کوئی مجبوری نہیں، آپ کی ہو سکتی ہے. جس طرح مسودہ جو ہے وہ کوئی 3-4 جو ہے وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے تھے، نہیں پتا تھا کس کو کہ کیا اس میں مسودے میں کیا ہے، کیا ایکچوئل چیز ہے. سو آپ نے ایک آئینی ترمیم، آپ نے آج سے کتنے سال پہلے جو 2010 میں جو ہے وہ 18ویں ترمیم 2010-11 میں 18ویں ترمیم آئی تھی، اور کنسنسس کے ساتھ پورا سال اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی تھیں، اور اس کے بعد بھی ابھی بھی کافی اگر آپ بات کریں تو پیپل اسٹل سے کہ اور ڈیلیبریشنز ہو سکتی تھی. بٹ یہ کہ جی آج ڈیسائیڈ کر لیا اور یہ ہونا ہے کیونکہ آج نمبر پورے ہیں، دیٹ آف کورس وہ ایک صحیح طریقہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد آپ یہ بات کر رہی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، میں آپ کو فاروق نائک صاحب اور فاروق ستار صاحب دونوں جو ہیں، ایک تو آپ کی پارٹی سے جو ہے وہ منسلک ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں اس آئینی کورٹ کے حوالے سے کہ ایک جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے ہو جائے گی، دوسری جو ہے وہ ایک عام لوگوں کے لیے ہوگی. ذرا سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آتی ہوں اس پہ. میں خود پرسنلی بلیو کرتا ہوں آئینی عدالت ہونی چاہیے. عوام کی جو کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور اشرفیہ کی جو کورٹ ہے، میں بھی کچھ لوگوں کو برا لگے، اشرفیہ کی کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی. اشرفیہ کی جو کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اور زیادہ یہیں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ حکومت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ جب یہاں جائیں گے اور اپنی مرضی کے جو ہیں وہ ججز والی بات ہو رہی ہے کہ جی قاضی صاحب، کیونکہ اس وقت ایک پرسن اسپیسیفک بات ہو رہی ہے نا، قاضی صاحب کو وہاں لگائیں گے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ سپریم کورٹ سے سب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لگیں گے، لیکن چانسز ہیں یہاں پہ لگیں گے. وہ آلریڈی انفارچونیٹلی ایک متنازع شخصیت بن چکے ہیں. پھر جو پینڈنسی کی بات ہو رہی ہے شرمیلا، 22 لاکھ اگر پینڈنسی ہے تو اس میں سے صرف 60,000 جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہے. اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو لوور کورٹس میں جا کے یہ جو ہے یہ آپ کو لگانے چاہیے، ججز جو ہیں وہ لگانے چاہیے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک آئینی بینچ بنانا چاہیے، نہ کہ یہاں پر.
ماریا بہت سارے سوال پوچھ لیے آپ نے مجھ سے ایک سوال میں. اب میں پہلے تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اتنی گھبراہٹ کیوں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, سب کو کیوں ہے اتنی گھبراہٹ ماضی کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں یہ ایک چیز کہہ رہی ہوں ماضی کے اندر کہ مختلف اداروں کے اندر مختلف کمیشنز کے اندر آپ نے کیا ریٹائرڈ ججز کو نہیں لگایا ہے؟ تو ایک جج کے اوپر اتنی اب گھبراہٹ کیوں ہے؟ بہرحال ان کا تو اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ تو اپنا ایک مدت پوری کر کے چلے جائیں گے, اور پھر جو سینئر موسٹ گھر جائیں گے یا آئینی کورٹ میں جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ گھر جائیں گے کہ عمرے پہ جائیں گے کہ لندن جائیں گے کہ کہاں جائیں گے. آئینی کورٹ بھی بیچ میں ایڈ کر لیں, مجھے نہیں پتا وہاں جائیں گے. لیٹ می دس واز آن اے لائٹر نوٹ, بٹ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 44 سال لگے انصاف ملنے میں, ابھی بھی پورا انصاف نہیں ملا. ان کا ڈیسیشن جو ہینگنگ کا تھا وہ اوور ٹرن نہیں کر سکتی بیکاز کورٹ کی کچھ جورسڈکشن ہے. لیکن اگین وہ جورسڈکشن وہاں پر تو وہ ان کا ججمنٹ اور سزا اوور ٹرن نہیں کر پائے, لیکن یہاں پر جو ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے وہاں پر جو پریئر ہی نہیں مانگی تھی اور جس جماعت نے مانگی نہیں تھی اس کو دے دیا, تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اب آ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ اور پینڈنسی ان دا ڈفرنٹ کورٹس ان دا کنٹری. دیکھیے بات ہی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کے اندر بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے, کیونکہ جب اشرافیہ کی آپ بات کرتے ہیں نا تو بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کرنے کے لیے, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور یہ کہ کانسٹیٹیوشن کے کسی معاملے کے اوپر کسی شک پہ ابہام ہے, اور یہ عدالت کا 90% وقت لے لیتا ہے. تو خدا را ایک الگ ڈیڈیکیٹڈ کورٹ بنا دیں, اور یہ ہمارا مطالبہ تھا میثاق جمہوریت میں جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے متفقہ طور پہ یہ اعادہ کیا تھا, اور پھر ہمارے 2024 کے منشور میں بھی یہ شامل ہے. سو یہ بات کہنا کہ جی یہ کسی پرسن کے لیے کیا جا رہا ہے, اٹس پرسن اسپیسیفک, انفارچونیٹ. اور 2010-11 میں آپ نے کہا کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی تھی اس وقت, یہ دیکھیں بہت ساری چیزوں پہ ڈیلیبریشنز ہوئے, ایک بہت بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا ہمارے سامنے کانسٹیٹیوشن کو ریوزٹ کرنا. اس میں بہت ساری چیزیں ہم اور بھی کرنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ ہمارے اتحادی نہیں مانے ہم نہیں کر پائے, بٹ بیٹر لیٹ دین نیور. دیکھیے وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے آئین کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے. دیکھیے 19ویں ترمیم تو گردن پہ پیر رکھ کے ہم سے کروائی گئی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے. اب اگر یہ پارلیمان سمجھتی ہے اور پولیٹیکل جماعتیں سمجھتی ہیں کہ پارلیمان کا ایک رول ہونا چاہیے ججز کی تعیناتی کے اندر, ایک الگ سے آئینی عدالت ہونی چاہیے جو ان معاملات کو دیکھے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ What is the issue behind this? ایک اچھے اگر ایک عدالتی ریفارمز ہو رہے ہیں تو اس میں اپنا بھی انپٹ دیں. دیکھیں بار اور بینچ کو بھی اس میں اس کی ایک سے ہونی چاہیے, پارلیمان کی سے ہونی چاہیے. ایک سسٹم کو آپ سٹریم لائن تو کریں نا, کیونکہ ابھی تو وہ انصاف نہیں فراہم کر پا رہا. انصاف شعیب شاہین صاحب بھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کرنے ہی لگے ہیں, بالکل ان سے بھی بات یہ کریں گے. لیکن مسئلہ صرف یہ آ جاتا ہے کہ جب ایک اس وقت جو تاثر مل رہا ہے عام پبلک میں, آپ جائیں تاثر یہ مل رہا ہے کہ جی پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ قاضی صاحب آ جائیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جج ہیں. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ اباؤٹ دی پرسیپشن ان دا پبلک. اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ گئے, جیسے کہ بانی پی ٹی آئی کہہ بھی رہے ہیں, تو الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کھلے گا اور 9 مئی بھی جو ہے وہ کھل سکتا ہے, اور حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو دونوں اس وقت لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹیز نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا ہے ججز سے, اور اس سے اپنے مفادات کو. جنرل پبلک میں یہ پرسیپشن کہ ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ جی دیکھیے ہماری صاحبہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اس امید میں ہے کہ ان کو پھر سے گڈ ٹو سی یو والا کوٹ مل جائے, تو وہ اس امید پہ تو کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. دوسری بات یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے نا آپ نے بڑا اچھا سوال ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ کیوں ان سے گھبراتے ہیں. یہ گھبراتے اس لیے کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے. آپ کے سامنے بھی کوئی شخص آ جائے نا جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہو, تو آپ یا نظریں بچاتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں وہ بندہ کسی طرح منظر عام سے غائب ہو جائے. جس شخص کے خلاف آپ نے ایک وکٹمائزیشن کا پریزیڈنشل ریفرنس کیا اور پوری فیملی کو گھسیٹا ہو, اور روزانہ ان کے خلاف اپنے وزراء سے پریس کانفرنس سے زہریلی کرائی نہیں ہو, اور ان کی وائف اور ان کے بچوں کو آپ نے اس طریقے سے وکٹمائز کیا ہو, تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طرح غائب ہو جائے. تو مسئلہ قاضی صاحب کی ججی میں نہیں ہے, مسئلہ پی ٹی آئی کی اپنی گریبان میں, یہ اٹس اے گلٹی کانشنس, آلدو آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو ون, بٹ نن دا لیس. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھیں, اب یہ تاثر پھیلانے میں, کرنے میں, پروپیگنڈا کرنے میں تو پی ٹی آئی سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے.
मगर यहाँ पे बुनियादी बात या तो होना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात अचानक आ गई होती, ये भी 2006 से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक अधूरा हिस्सा है, लेकिन एक दम से भी आ गई, 18 साल के बाद आ गई। नहीं देखिए इवन प्रायर टू दिस गवर्नमेंट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिलकर ये यू डिड नॉट एग्री टू इट, योर पार्टी डिड नॉट एग्री टू इट। नहीं देखिए वो एक टाइमिंग के ऊपर मगर अभी भी टाइमिंग ही है। नहीं अभी देखिए जब हमारी हुकूमत फरवरी में बनी है तो उस टाइम पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अधूरे हिस्सों पे बातचीत हुई, तो देखिए ना, तो ये तो आप किसी भी टाइम पे भी कह दें कि मैलाफाइडी, बदनीयत, ये वो व्हाटएवर। और मैं आज फिर से दोहराऊंगा कि देखिए सिर्फ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये कोई सादा लेजिस्लेशन तो है नहीं, जब तक 2 दहाई अक्सरियत नहीं इस पे इत्तेफाक करेगी ये बाय डेफिनेशन ही एक कंसेंशुअल चीज होगी। ये है ना कि वो 2 तिहाई का, अब जो वो 40 लोग हैं हु कैन प्ले अ पिवटल रोल, एंड आई एम नॉट सेइंग इट, वो 40 लोग किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं या उनको उनका ज़मीर कैसे जगाया जा सकता है, ये तो मतलब हमने हमारे सामने। और देखिए बात ये शर्मिला साहबा जो बात कर रही हैं, या तो आप मतलब एक कोर्ट्स का क्याम है, उसके प्रोज एंड कॉन्स है, आप उस पर बहस करें ना। देखिए ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं पीटीआई की तरफ से ये आपने बहस के लिए कोई फोरम दिया, आपने कहा आए बहस करें। जी आप देखिए खुर्शीद शाह साहब एक कमेटी भी चेयर कर रहे हैं जहां पे मौलाना साहब ने भी जाके बात की, जहां पे पीटीआई भी मौजूद है। जल्दी में थे, मुझे याद है पिछले से पिछले फ्राइडे ख्वाजा साहब मेरे प्रोग्राम में कह के गए कि हमने सबको रोका हुआ है, टाइम हमारे पास है, कहेंगे तो सुनवा भी दूंगी, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हम ये करने जा रहे हैं। तो मारिया साहब मैं अगेन दोहराऊंगा, नहीं मैं देखिए बात ये नहीं, देखिए जब 2 तिहाई अक्सरियत आपको मिल जाएगी तो दैट मींस कि इत्तेफाक हो गया ना। सर वो कैसे मिलेगी? क्या वो 40 लोग, उनमें से लोग किसी की खाला गवाह हो रही है, किसी की जो है वो हो रहे हैं, ये तो कहना बड़ा आसान है ना जी। आसान नहीं सर, हुआ है ना। देखिए अच्छा आप बताएं हम क्या मतलब कि आप आईनी कोर्ट्स के मेरिट्स के ऊपर बात कर लें। देखिए ना मेरी गुजारिश मतलब कि देखिए या तो आप, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पीटीआई की, क्योंकि ये तनकीद बराए तनकीद है और ये मुखालफत बराए मुखालफत है। हम आज कहेंगे ना कि जनाब आप मतलब कि कोई भी हम चीज ले आएंगे, इसकी उल्टी भी हम कहेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं होने चाहिए ये कहेंगे बना दें। मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको इसकी एक मिसाल आज जीती जागती देता हूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसके ऊपर इन्होंने कहा कि ये हमला है जुडिशरी के ऊपर 2 साल पहले जब हम ला रहे थे, स्टे ऑर्डर दिए गए उस लेजिस्लेशन के खिलाफ, इन लोगों ने भी मुखालफत की। आज कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा तरीका है, इसको क्यों छेड़े। मैं एक बात बताऊं, ये अब आप या तो मुझे गारंटी देना कि ये लैप्स नहीं करेगा, जिससे इस वक्त फिलहाल ये लग रहा है अपने मजमूम मकासद अचीव करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, एंड इट विल गो बैक टू व्हाट इट वाज। या तो आप भी इस पे स्टिक करें ना कि ये नहीं। देखिए ये तो नेचुरली एक ऑर्डिनेंस है, उसके बाद बिल पेश होगा तो परमानेंट लॉ बनेगा। मगर गुजारिश है अगर हमने रोल बैक करना होता तो हम वो काम करते जिसकी पीटीआई उस टाइम पे वकालत करी थी, फर्द वाहिद के पास ताकत रहती। आई विल यू नो होल्ड यू टू दिस, लेट्स सी कि ये विल दिस स्टे इन प्लेस या इसको आप बदलते हैं, क्योंकि इस वक्त ये लग रहा है कि अभी फिलहाल अपने मकासद अचीव करने के लिए हो रहा है। शोएब शाहीन साहब ने ज्वाइन कर लिया। शोएब शाहीन साहब, आईनी अदालतों में आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको काजी साहब की जात से जो है वो प्रॉब्लम है, बिकॉज बकौल बिलाल साहब के वो कह रहे हैं कि आपने उनके साथ गलत किया था, यू कांट स्टैंड हिम। इस वक्त एक मैलिफाइड इंटेंट बिलाल साहब कह रहे हैं कोई नहीं है, और ये बिल्कुल ये अगर पास हुआ बिल तो कंसेंसस से 2/3 कंसेंसस से जो है वो पास होगा। देखें पहली बात तो ये है कि काजी साहब की अदालत से, काजी साहब से तो मसला है, सिर्फ मुझे नहीं है, पाकिस्तान के हर शहरी को है, पाकिस्तान के हर आइन और क़ानून पे यकीन रखने वालों को है। काजी साहब की अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टीज़ का जो मामला है वो आज भी हल तलब है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया। अब उससे आगे जाते हैं, उस शख्स ने तासुब, बुग़्ज़ और नाइंसाफ़ी की वो मिसालें कायम की हैं जो आज तक किए चले जा रहे हैं। और इन लोगों को क्या है, और कह रहे हैं जी बहस करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी होगी तो हम होगा। भाई दिन के 10 बजे प्रोग्राम रखा हुआ है कि जी हमने अभी करना है, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, रात के 3 बजे तक जी सेनेट का इजलास हो रहा है। और वो मुसव्वेदात जिसका ना कभी कच्चा आ रहा है कभी पक्का आ रहा है, अभी तक ऑथेंटिक कॉपी नहीं है। अब 25 करोड़ आवाम के हुकूक के ऊपर डाका डालने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक सुप्रीम कोर्ट बनाने लगे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लेवल पे लाने के लिए आप सारी तगदो कर रहे हैं। और उनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर तो उनको अपॉइंट करेंगे। और चीफ जस्टिस के ऊपर हमला ये कर रहे हैं कि जनाब 3 में से या 5 में से कोई एक जज अपनी मर्जी का हम मुंतखब करेंगे और वो एग्जेक्टिव उसके ऊपर फैसला करेगी कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कहलाएगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। यानी इससे बड़ी बेईमानी। और फिर वो कामरान मुर्तज़ा JUIF के वकील साहब ने जो बता दिया, बिलाल साहब कह रहे हैं जी मजबूरी है। भाई क्या मजबूरी है आपको कि जी आर्टिकल 8 भी ख़त्म करना पड़ेगा, उसमें भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, आर्टिकल 199 में भी तब्दीली करनी पड़ेगी, कोई किसी को उठा के ले जाए।
آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہوگی، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا جناب وہ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں وہ، اور یہ جو بندہ ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے رسک اینڈ کاسٹ ہے. بندے کو اٹھا کے مار دیں، لاش پھینک دیں، آپ آرٹیکل 199 کے مطابق ہائی کورٹ کی ریٹ میں نہیں جا سکتے. اور جو جج آپ پسند نہ ہو اس کو سزا کے طور پر جس چاہیں صوبے میں پھینک دیں، اور وہاں سینئر موسٹ ہونے کے باوجود بھی وہاں چیف جسٹس وہ نہیں بنے گا. یعنی آپ یہ عوام کے پاس اگر ایک ہی آپشن آئین اور قانون کا ہے جو نظام انصاف کا راستہ ہے جس کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کے دے سکتے ہیں، اگر آپ نے اس کو بھی ختم کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس پھر باقی بچہ کیا ہے؟ پھر آپ اس ملک میں یعنی موب جسٹس سسٹم لانا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑی تباہی آپ نظام انصاف پہ حملہ کیا ہوگی؟ کہتے جی سی او ڈی میں کوئی ہم نے فیصلہ کیا تھا. بھائی سی او ڈی میں فیصلے کی کوئی ریزننگ تھی؟ پہلے سی او ڈی کیا کوئی ایسی دستاویز ہے؟ میں معذرت کے ساتھ ود ریسپیکٹ، سی او ڈی پہ سائن کرنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات مشرف صاحب کے ساتھ کن کی ہوئی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی. اس کے بعد این آر او کس نے لیا؟ وہ آپ نے تو ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا تھا. اچھا جی، اس کے بعد آپ آئے، وجہ کیا تھی اس وقت سی او ڈی میں یہ کرنے کی؟ مشرف نے اپنے ججز کو بھر دیا تھا اور سارے آئین میں ترمیم کر دی تھی ایل ایف او کے ذریعے. لیکن جب 18th امینڈمنٹ آتی ہے 10 مہینے کے لیے بیٹھتے ہیں اور رضا ربانی کی سربراہی میں وہ بنتا ہے، تمام پارٹیز آن بورڈ آتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، تفصیلات ڈسکس ہوتے ہیں، اور آپ نے سب نے مل کے پرویز مشرف ضیاء الحق کی جو خرابیاں تھیں ان کو ریموو کیا گیا، اور اس کے بعد ایک متفقہ طور پر ایک 18th امینڈمنٹ سامنے لائے گی. لیکن آج آپ کو ایک دم خیال آیا کہ ایک رات کی تاریکی میں ہم نے یہ بدلنا ہے، اور یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی بدلنا ہے تاکہ وہ گینگ آف 3 کو ایکسٹینشن دی جا سکے. اور قاضی صاحب جو اس کرپٹ سسٹم کے سب سے بڑے پروٹیکٹر ہیں ان کو ہر حال میں ایکسٹینشن دینی ہے، اور آپ نے اس کے ذریعے جسٹس سسٹم کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی آپ کو اچھا جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. بھائی ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ ماسٹر آف دی رولز، سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ آپ نے جو ریگولیٹ کرنا ہے سپریم کورٹ کے رولز میں امینڈ کرو. یہ اچھی بات ہے جو کچھ کی گئی تھی، لیکن یہ ان کا کام نہیں تھا، کیونکہ جب ایگزیکٹو یا یہ لوگ کریں گے تو پھر یہ بے ایمانی کریں گے. ہمیں یہ یقین تھا ان کو اپنی چوائس کے مطابق چیزیں کرنی آتی ہیں. مجھے بتا دیں کہ ہم یہ کہتے تھے یہ کریں، ہمارے پروگرام اٹھائیں، لیکن سپریم کورٹ کو حق ہے وہ سپریم کورٹ رولز میں امینڈ کرے. سپریم کورٹ رولز میں امینڈ ہوا ہوتا تو آج فل کورٹ بیٹھ کے اس کے بعد اگر کوئی چینج کرنی ہوتی تو کرتی. یہ آرڈیننس کیوں لائے ہیں؟ یہ اسی طرح کا آرڈیننس لائے ہیں جس طرح پچھلے سال جب عمران خان کو پکڑا اور یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ جناب نئے میں ترمیم کر دی، 90 دن کے بجائے ہم 15 دن میں لے آئے ہیں، اور پچھلے سال ترمیم کر کے 30 ڈیز لے گئے جب خان کو پکڑا. اب آرڈیننس کے ذریعے 40 دن لے گئے چونکہ عمران خان کو پکڑا ہوا تھا، اور اس کو 40 دن اس کو فزیکل ریمانڈ پہ رکھا. یعنی ان کی بے ایمانی، پارلیمنٹ تو ربڑ سٹیمپ ہے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. اور آج ایسی پارلیمان جس کو آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں جن کا آڈٹ ابھی ہونا باقی ہے، اور اس کو روکنا مقصد ہے. اور دوسری بات، آج بھی نہ نیشنل اسمبلی مکمل ہے کیونکہ مخصوص نشستیں ابھی تک سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں کے باوجود نہیں دی. نشستوں کے حوالے سے جو امپورٹنٹ آج کی خبر ہے وہ شاہین صاحب وہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو وضاحتی فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس پہ عمل درآمد سے جو ہے وہ روک دیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ روکنے کی جو ہے وہ استدعا کی، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ مفروضوں پر مبنی ہے. یہ ان کی جو ہے یہ ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے یہ انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، درخواست ان کی جانب سے یہ آئی ہے. تو دیکھیں میم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ فراڈ الیکشنز کرائے ہیں، ان کو انٹرا پارٹی الیکشن خراب نظر آتے ہیں، تو صرف ہمارے 3 دفعہ الیکشن کرائے وہ کہتے ہیں آپ کے درست نہیں ہیں. پچھلے سال جو لیول پلینگ فیلڈ دینی تھی، جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا جب ہو رہا تھا، ان کی آپ ان کو دیکھ لیں. اور ہم سب کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے، ہم نے ہائی کورٹوں میں جا کر کے وہاں سے ریسٹور کرائے. اب میرے والا الیکشن اٹھا لیں، 1,05,000 ووٹ لے کے میں جیتا ہوا ہوں، جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. اور میرے کیس میں خود سٹے دیا 11 فروری کو، کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پونڈ. فارم 47 بنتا ہے 12 کو، فارم 48 49 بنتا ہے 12 فروری کو، اور نوٹیفیکیشن ہے 11 فروری کا. یعنی اتنی بڑی بےایمانیاں اور دھاندلی اور کرپشن کا پریکٹسز سب کے سامنے نظر آ رہی ہے. مسئلہ یہ شعیب شاہین صاحب کہ ہر الیکشن جو ہے نا
اس میں پچھلے سے جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ کام ہوتا ہے. اب اگر ہم 18 کی بات کریں تو وہاں PMLN کہتی ہے اور رائٹفلی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا کیا غلط نہیں ہوا, کیا RTs نہیں بٹھایا گیا, تو اگر شروع کرنا ہے تو وہاں سے شروع کریں. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں, کہیں سے تو جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو, ورنہ اگلے الیکشن میں بھی ہم یہی رو رہے ہوں گے. شرمیلا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, تو میں شعیب صاحب آتی ہوں آپ کی طرف. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, شرمیلا صاحب کی طرف جاؤں گی اور آپ کا بھی لوں گی. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ جو یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انہوں نے جو چیلنج کیا ہے اس فیصلے کو, جو وزارتی فیصلہ تھا, مفروضوں پر مبنی ہے, اس سے تو لگ رہا ہے کہ ملک میں جو ایک تصادم کی جو ایک فضا ہے اداروں کے درمیان, وہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ الیکشن کمیشن اپنے اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم ایک آئینی ادارہ ہے, ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ادھر سپریم کورٹ اپنی اس پہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ایک انریلینٹنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے نظر آ رہا ہے, اس سے نقصان تو ملک کا ہی ہوگا. یہ ایک تصادم کی طرف مزید چیزیں جا رہی ہیں. ماریا پتہ ہے کیا, اس تمام معاملے کے اندر کون پس رہا ہے؟ وہ ریزرو سیٹس PMLN کو ملتی ہیں یا سنی اتحاد کو ملتی ہیں, نہیں ملتی ہیں, اس سے کوئی زیادہ خاطر خواہ فرق نہیں پڑ جائے گا اس قوم کو. لیکن ہو کیا رہا ہے اگین, اب جس طریقے سے ECP گئی ہے دوبارہ سپریم کورٹ کا سارا وقت اب اس میں چلا جائے گا. وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام بیچاری پس جائے گی اور پس رہی ہے, ان کے مقدمات نہیں چل رہے. کیسز لائک دس are taking up the entire time of the higher judiciary. اس لیے اگر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی تو یہ معاملہ اس کے اندر بینچ بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا, جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک بینچ بھی, ایک آئینی بینچ بنا دیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو اسپیشل پاورز یہ دیں اور ایک پاورز ایکسیڈنگ دی سپریم کورٹ دیں. بینچ بنا دیں سپریم کورٹ کے اندر ہی. ماریا پچھلے کئی دہائیوں سے آپ دیکھ لیں, ایٹ لیسٹ جب سے میں سیاست میں آئی ہوں, مجھے کوئی 15 دس مائی 16th ایئر, میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر دور کے اندر ہر چیز میں, ایٹ لیسٹ یہ جو PTI کی تو یہ تاریخ رہی ہے, اس میں وکیل بہت زیادہ ہے نا ایکچولی. دیز آر آل لائرز ٹرنڈ پولیٹیشنز. تو یہ ہر چیز کے اندر سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں, ہر چیز کے اندر. مطلب ان کے دور میں پارلیمان نے کوئی کام تو کیا نہیں, ہر چیز عدالت سے رجوع کرتے تھے. اچھا, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹرز ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, پرائم منسٹرز مطلب کیا, میں اب اس تبصرے میں جاؤں گی تو آپ کے پروگرام کا سارا ٹائم چلا جائے گا. پھر سموسے, پھر ڈیم بنانا, یہ تمام چیزیں الگ سے ایک عدالت بناتے ہیں. اور دیکھیے آل سیڈ اینڈ ڈن, کیا بٹ ایک آئینی بینچ کیوں نہیں یہ کام کر سکتا؟ یا آئینی بینچ کام کیوں نہیں کر سکتا شرمیلا؟ بیٹھے, مجھے بتائیے کیا آپ نے لوگوں کو عدالتی نظام سے پستے ہوئے نہیں دیکھا کہ سال لوگوں کی انہیریٹنس کے معاملات ہیں, کرمنل کیسز ہیں, اپیلز لگی ہوئی ہیں. فاروقی صاحب, ڈو یو ناٹ وانٹ ٹو آنسر مائی کوسچن یا آپ اس کو اگنور کر رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آئینی بینچ سے کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ آئینی بینچ سے کام نہیں چل سکتا, بجائے اس کے کہ ہم ایک آئینی کورٹ پراپر بنائیں. آئینی بینچ بنے گا, پھر اس بینچ پہ اعتراض ہوگا, جی یہ کیوں نہیں, تو وہ جج کیوں نہیں, کیونکہ یہاں پر تو اب لائکس اینڈ ڈس لائکس پہ بات آ گئی ہے نا. یہ چیف جسٹس تمہارا تو وہ چیف جسٹس ہمارا, یہ جج ہمارا تو وہ جج تمہارا. ان کو تو جو پسند ہے جج وہ پسند ہے جو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو, باقی تو ان کو کوئی جج وارا نہیں کھاتا. یہ جتنی تضحیق کرتے ہیں, کوئی اگر جج ان کے خلاف میرٹ پہ فیصلہ ان کے خلاف دے دے تو وہ بیچاری, آپ کو یاد ہے وہ ایک جج خاتون جج تھی, کس طرح عمران خان نے کھڑے ہو کے بھرے جلسے میں اس کو دھمکی دی تھی. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن ججز یہ جج تمہارا, یہ جج میرا, اس پر شاہد خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں ذرا پھر بلال صاحب کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لوں گی اور آپ سب کا بھی. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیے. پاکستان کی سینٹ میں جائیں, یہ سب جو آج جماعتیں اقتدار میں, ان سب نے یہ سینیٹر چنے ہیں, تو کل اس ملک میں جج بھی 70 کروڑ روپیہ دے کر لگیں گے. آپ کو کانسٹیٹیوشن بینچ چاہیے جو 70 کروڑ کا جج لگاؤ, جہاں پر سب سے کمزور, سب سے تابع چیف جسٹس لگاؤ پاکستان کا. لیکن جو 70 کروڑ دے کے جج بنے گا نا, وہ پھر آپ کے تابع ہی ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں دیکھیں سینیٹرز ہم نے خود لگائے ہیں, سب پارٹیز نے چن کے اپنے سینیٹرز لگائے ہیں. 70 کروڑ کا ایک جو ہے وہ سینیٹر لگائے. جو یہ حالات چل رہے ہیں اس میں آگے یہ ہوگا کہ ججز بھی جو ہیں 70 کروڑ کے ججز لگیں گے, اپنی مرضی کے ججز لگیں گے, ججز بھی اسی طرح لگیں گے, جوڈیشری ساری پلوٹ ہو جائے گی. جی دیکھیے, میرا تو خیال ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن جو اب پروپوز کیا جا رہا ہے,
اس سے تو میرا خیال ہے بیلنس بہتر ہوگا. جس طرح اعظم صاحب نے بھی بتایا کہ کرنٹلی آپ کے پاس 6 ممبرز ہوتے ہیں جوڈیشری کے, ایک بار کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور ابھی آپ کے پاس لا منسٹر اور ایک اٹارنی جنرل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ 4 ممبرز پارلیمنٹ کے آ جائیں گے, 2 ٹریجری سے, 2 اپوزیشن سے, جس سے میرے نزدیک تو ایک بہت ہی بیلنس. ویٹو پاور پھر بھی جو ہے وہ تو اٹ ول ٹپ ان دی فیور آف دی رولنگ ایلیٹ. نہیں آئی مین اٹارنی جنرل بھی ان کا نہیں دیکھیے گزارش نہیں دیکھیے وہ تو جوڈیشری ہے, اٹس ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس آف پاکستان. تو بلکہ کمپیئر ٹو فار ایگزامپل دا یونائٹڈ اسٹیٹس, یہاں پہ نامنیٹ پریزیڈنٹ کرتے ہیں اور پارلیمنٹری کانفرمیشن ہوتی ہے, تو یہاں پہ تو پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن آلریڈی منیمل ہے, اور اس ترمیم کے بعد بھی ریلیٹیو ٹو دیٹ منیمل ہی ہوگی. پھر بھی پلڑا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بلکہ 6 جوڈیشری کے ممبران اور 6 پارلیمنٹ پلس انکلوڈنگ اے جی, دیکھیے وہ آ جائیں گے, تو یہ تو بڑا اچھا بیلنس ہے. تو 2 لوگ ہوں گے نا, اپوزیشن کے تو 2 لوگ ہوں گے. نہیں, اپوزیشن کے 2 لوگ ہوں گے, 2 لوگ, ایک لا منسٹر اور اے جی ہوں گے, اور 2 ٹریجری. جی سر 2 ٹریجری, ایک لا منسٹر, ایک اے جی اور لا منسٹر always considered to be نہیں, but currently there is no opposition representation altogether. We are a sitting government that is proposing at the start of their term. نہیں allow me, دیکھیے یہ تو آج تک کسی اور نے پروپوز کیا, آپ مجھے بتائیے کسی نے آج تک یہ کہا ہے کہ اپوزیشن, ہم تو پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن کی صرف کر سکتے تھے کہ ٹریجری کی پارلیمانی کمیٹی میں ہاف آف ہے. تو we are as a sitting government at the start of their term we are proposing کہ اپوزیشن کے 2 ممبران کو اس ٹیبل پہ سیٹ دیں جس کے اوپر ان کی سیٹ ابھی ہے ہی نہیں اور کبھی بھی نہیں رہی. Sir, but wouldn't it be symbolic? Like, let's hash it out. نہیں, not at all. Sir, Attorney General حکومت کا نمائندہ. نہیں, آپ پہلے 6 ججز سے سٹارٹ کریں. دیکھیے ابھی تو پلڑا بھاری ہے جوڈیشری کا. سر پہلے ذرا اس پہ آ جانا ہے, جو اس میں جو پارلیمنٹری کمپوزیشن ہوگی اس میں تو آپ یہ اسی پہ نہیں, آپ کرنٹ سے کمپیریزن کریں, اسٹارٹ ود واٹ ایگزسٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, لیکن میں بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ اس میں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر جو آلریڈی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 4 لوگ ڈالے جا رہے ہیں, اور جس میں سے 2 ٹریجری کے, 2 ٹریجری کے اور 2 اپوزیشن کے, ان کی پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن ہے. دیکھیے تو اس میں کیا ہے, لیکن اس میں جو ہے they'll be outnumbered. What do you want? You want opposition to outnumber them? I'm not saying that. دیکھیے وہ تو no, they are ex officio. They are ex officio already as law minister and as attorney general. Now in addition to that, you get 4 parliamentarians, 2 treasury, 2 opposition, and overall this becomes a club of 6. You're right. اور پھر 6 member judiciary کے ہیں اور 1 bar council کے ہیں, which is still less representative of elected politicians than you see in other countries. And it is a significant improvement on what currently exists. میں ذرا شعیب صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. مسئلہ مگر مجھے دیکھیے اس کے علاوہ مجھے ذرا یہ ضرور اجازت دیجیے کہ دیکھیے پی ٹی آئی کا تو جہاں تک تعلق ہے نا جی, اور آپ جو آئینی بینچ کا سوال کر رہی تھیں, میں شرمیلا صاحبہ کی بات ان کے جواب میں کو آپ سپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ کہہ لیں, آئینی بینچز یہاں پہ بنتے ہیں, پھر ہوتا کیا ہے, نہیں جی لارجر بینچ بنائیں, نہیں جی فل کورٹ بینچ بنائیں, پھر ہوتا کیا ہے, پورا ہفتہ. نہیں میری گزارش سنیں, سپریم کورٹ کے لاز جو ان کے رولز ہیں اس میں چینجز کر دیں. نہیں مگر گزارش ہے, آپ نہیں مانیں گے نا, ایونچولی دس بیکمز نوائز ایوری سنگل ٹائم ویو سین دس, کہ نہیں جی اتنا امپورٹنٹ نوعیت کا کیس ہے کہ اس کے اندر یا لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے. اور پھر ہوتا کیا ہے, پورا ہفتہ سارے سپریم کورٹ کے ججز ان کیسز میں انگیج ہوتے ہیں, which contributes to that backlog of thousands of cases that exist. دوسری بات یہ جی, جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, اب دیکھیے آپ نے شعیب صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن تو پتہ نہیں جرائم کا گاڑا ہے, یہ ہے وہ ہے. ان کے لیے صرف وہ جگہیں جرائم کی گاڑی نہیں ہوتی ہیں جہاں پہ جاوید اقبال نائب کا چیئرمن ہو جس کو انہوں نے بلیک میل کیا ہو, جہاں پہ گڈ ٹو سی یو والا کوٹ ہو اور چیف جسٹس آپ کو ججز کے کوریڈور سے گزار کے کہیں گڈ ٹو سی یو, آپ ملزم ہیں مگر گڈ ٹو سی یو, آپ کو ہم گاڑی بھی بھیج دیتے ہیں, اور جو جج ان کے سامنے کھڑا ہو تو اس کی فیملی کو وکٹمائز کرو, یا ایک خاتون جج کو کہیں اوے جج زیبا میں تمہیں دیکھ لوں گا. باقی ان کی سوچ وہی ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب جلسوں کے سٹیجوں پہ کہتے ہیں کہ آئین کو گالی, خاتون کو گالی, صحافیوں کو گالی, فوج کو گالی, یہی ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور اسی طرح ان کا آگے چلتا رہے گا. جی بالکل. اچھا میں ذرا شعیب شاہین صاحب کو اس پہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. سر جو یہ بات کی جا رہی ہے جوڈیشری میں سے ایک سائڈ جوڈیشری کی ہوگی, دوسرا پینل جو ہے وہ پارلیمنٹری پینل ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت تو یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ جو جوڈیشری کا پینل ہے وہ کیونکہ اگین قاضی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں, تو اس لیے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ ہوگی, اور یہاں پر بھی جو ہے جو 6 ممبرز کی بات ہو رہی ہے اس میں 2 اپوزیشن کے ہوں گے, تو وہاں پہ بھی آؤٹ نمبرڈ ہو جائیں گے. دیکھیں پہلی بات تو ان کی باتوں کا جواب دے دوں, یہ کٹ پتلیوں نے اس ملک پہ کیپچر کر رکھا ہے, 17 سیٹوں کے ساتھ یہاں قابض ہو چکے ہیں, اسی کرپٹ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کر کے اور اسی قاضی فائزہ کو ساتھ ملا کے, اور ان کو یہ کرپٹ سسٹم کو بچانے کے لیے ان کو ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ریفارمز کے لیے. بھائی ریفارمز میں جانا ہے نا,
85% کیسز ہیں لوور جوڈیشری میں، جہاں عام آدمی کا ایکسیس ہے، جہاں آدمی کے کیسز ہیں، جہاں آدمی جانا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ اس کے لیے؟ 13% ہیں آپ کے پاس ہائی کورٹس میں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا 2% ہے تو ٹوٹل سپریم کورٹ میں. ابھی یہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سنیں نا، جب آئے گا دیکھ لیں گے. رات کی تاریکی میں پھر آپ کو رات کی تاریکی میں شب خون نہ مارنا پڑتا سپریم کورٹ پہ. یہ شب خون مارنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بات آپ واضح سن لیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 19 ججز اس وقت کام کر رہے ہیں، جو کہ ابھی فنکشنل ہوئی ہے 10 سپٹمبر سے. اس سے پہلے کئی سالوں سے آج تک ججز کی مکمل نہیں ہوئے تھے. لہٰذا ان کو چیف جسٹس کو، ان ججز کو کام کرنے دیں. اگر کوئی بیک لاگ رہے گا، اچھا مجھے بتا دیں سال بعد یہ سارے کیسز ختم ہو گئے سپریم کورٹ کے پاس، 17 ججز یا 19 ججز یہاں کام کر رہے ہوں گے اور آپ کے 5 ججز یا 10 ججز یا 12 ججز وہاں آئینی عدالت میں کام کر رہے ہوں گے. کس کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اور پھر آپ کو آئینی عدالت وہ چاہیے جو شہباز شریف اور زرداری صاحب بنا لیں، اس لیے کہ آپ نے جو اس وقت مسودہ دے رکھا ہے اس میں تو یہ چیز ہے. پھر جو آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں اس وقت پارلیمانی کمیٹی جو ہے 8 بندوں کی، 4 بندے ٹریری بینچ سے ہیں، 4 بندے اپوزیشن سے ہیں. آپ کریں اس میں رول ادا کریں، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اعظم نذیر تارڑ اس وقت غیر قانونی، غیر آئینی طور پر پاکستان بار کونسل میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ بطور منسٹر ان کے اپنے فیصلے ہیں. میں اس وقت ساتھ تھا بطور ممبر پاکستان بار کونسل جب ڈاکٹر فروغ نسیم بنا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے لائسنس سسپینڈ کر دیا، انٹل انلیس یہ ریزائن نہیں کرے گا ہم لائسنس اس کا بحال نہیں کریں گے، اور اس سے ریزائن کرایا ایز ممبر پاکستان بار کونسل انہوں نے، سب نے مل کے. اب مجھے بتا دیں کہ اپنے فیصلوں کے خلاف یہ بیٹھا ہوا ہے. پاکستان بار کونسل ان کا ووٹ 1، اٹارنی جنرل ان کا سرکار کا 2، لا منسٹر 3. اب یہ 3 ووٹ ان کے ہو گئے. 2 لانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنا جوڈیشل کمیشن میں بٹھانا چاہتے ہیں، 5 ووٹ ان کے ہو گئے. اور یہ سارا جی 2 ہم نے اپوزیشن کے بندے بھی ڈال دیں گے. وہ سوائے بےایمانی اور ڈس آنیسٹی کے اور کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر آپ نے رول ادا کرنا ہے، پارلیمانی کمیٹی میں 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رول ادا کریں، آپ بھی کریں، اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہاں لائیں کوئی چیز اگر ایسی ہے تو. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اب جو مسودہ لایا گیا کہ جی انہی ممبران کو ایک ریزولوشن کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ہم نے چیف الیکشن کمیشنر سمیت ہم نے ایکسٹینشن دے دی ہے. آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو ہی نہیں سکے گی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر، تاکہ ان کی ایکسٹینشن ہم دے سکیں، تاکہ کل کلاں کچھ لا ہی چینج نہ کر سکے. آرٹیکل 8 کو چینج کر دیں گے تاکہ ملٹری کورٹس چل سکیں، آرٹیکل 199 کو چینج کر دیں گے. یعنی کون سا کام ہے جو پبلک کے لیے آپ کرنے جا رہے ہیں؟ پبلک کے اوپر تو ایک آس اور امید سپریم کورٹ سے ہے، وہ بھی آپ ختم کرنے جا رہے ہیں. اور اگر 76 سال لگا کے ہم نے ایک آئین کے اندر، آپ کو یاد ہوگا ملک اسد ججمنٹ آئی تھی جب سجاد علی شاہ کو انہوں نے چیف جسٹس بنا دیا تھا، کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے ججز نے بیٹھ کے کہا نہیں سینئر موسٹ جج ہوگا. اس وقت تک تو آئین میں ترمیم بھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد 18ویں ترمیم میں یہ لایا گیا کہ نہیں جناب جو سینئر موسٹ ہوگا اس کو چیف جسٹس بنائیں گے. کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 3 میں سے ایگزیکٹو فیصلہ کرے گی؟ یہ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف دی جوڈیشری. یہ عدلیہ کو آزاد دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ان کی یہ نیت ہی نہیں ہے تاکہ ان کے کرپشن کو، ان کی منی لانڈرنگ کو، ان کی 2 نمبریوں کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو. اچھا پھر کہتے ہیں کہ فل کورٹ کا پیچھے مطالبہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے مطالبہ ہمیشہ ان لوگوں نے کیا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ٹائم پہ بھی جب یہ شور مچتا تھا کہ بندیال صاحب جس قسم کے فیصلے دے رہے ہیں، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ایک بڑا ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا جو ہے وہ مورل کرپشن، ان پہ الزامات ہیں، فائنینشیل کرپشن، مورل کرپشن. اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے ان کو بٹھایا اس بینچ میں، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی چیزیں نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو آڈیو ٹیپس آتی رہی، سر گزارش معذرت کے ساتھ، ہمارے ملک میں نا ہر حکمران کو جو ہے وہ یہی جو ہے اس پہ الزام لگتا ہے کہ ہمیں مرضی کے جج چاہیے، مرضی کی ہمیں بیوروکریسی چاہیے، مرضی کی چیزیں چاہیے. اور سب کا ہم نے طرز عمل دیکھا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے وقت چیزیں جو ہیں وہ بہت مختلف تھیں. میں ذرا شرمیلا صاحبہ کو گفتگو میں شامل کروں، ان سے ایک سوال میں آتی ہوں. شعیب صاحب دیکھیں، میں صرف ایک بات کوئکلی کیجیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک سسٹم اور آئین کی انٹرپریٹیشن، یہ آج 76 سال لگا کے ہم نے سپریم کورٹ کو کوئی درست سمت میں چلانے میں کامیاب ہو گئے. ارسپیکٹو میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو آپ میرے سے بیٹھ جائیں، میرے سے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. اس چیز کو جو درست سمت میں آج فنکشننگ کر رہی ہے،
یا آگے ایک آس اور امید ہے کہ وہ درست رہے گی. ہم کوئی آئیڈیل نہیں ہے. جسٹس منیر سے لے کر آج تک بہت خرابیاں نہیں ہیں. میں اگر ایک ایک کیس کا اٹھاؤں تو آپ کو 10 خرابیاں میں گنوا سکتا ہوں. لیکن آج اگر اس درست نظام کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ حملہ آور ہیں, یہ سب سے بڑے مجرم ہیں اس وقت. بات یہ نہیں ہے ہم نے سپریم کورٹ نہیں ختم کی تھی. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں درست نظام, لیکن اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ایون اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں اور وہ آپ کے خلاف جیسے ماضی میں وہ فیصلہ اگر کرتے تھے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جو ہے یہ ہمارے خلاف جو ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں. یہی جو اس وقت ہمارے سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ان کے بارے میں کیا عمران خان صاحب کہہ چکے اب ہمارے جو ہیں وہ آگے پھر نہیں, وہ ایک نیوٹرل جو ہے وہ آ گیا ہے اس وقت چیف الیکشن کمشنر, تو ہمیں کوئی امید ہے کہ چیزیں صحیح سمت میں چلیں گی. تو میرا خیال ہے بات وہی ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. ذرا میں شرمیلا صاحب کی طرف چاہتی ہوں. اگر ایک بندے کے بارے میں آپ رائے قائم رکھیں کہ یہ نیوٹرل ہو, ماریا صرف ایک بات کا جواب دے دوں. اگر کوئی شخص کے بارے میں اگر آپ رائے رکھیں کہ یہ نیوٹرل ہوگا, اگر وہ بے ایمان نکل آئے تو پھر یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے کسی کے بارے میں اگر اچھی رائے رکھیں. لیکن وہ یہ ہے نا کہ جب آپ کے خلاف فیصلے آ جائیں تو پھر آپ کو لگتا ہے نا بے ایمان ہے کوئی. میں ذرا توقع رکھیے شرمیلا صاحبہ اس وقت سن لیں میری بات سن لیں. اجازت دیجیے نا مجھے شرمیلا صاحبہ کی طرف. ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ خلاف کرے یا حق میں کرے, لیکن تاریخ فیصلہ کرے گی کس نے کیا کیا. اور آج جو کچھ آپ پرویز الہی صاحب کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے اس کو آپ خود دیکھ لیں. تو وہ شیخ رشید صاحب, پرویز الہی صاحب وہی ڈاکو تھے, ان کے ساتھ جو ہے وہ کر لیا آپ لوگوں نے, ہلاک کر لیا بقول آپ کے. But having said that, بہت ساری اس طرح کی مثالیں, let's not go into it. شرمیلا صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ پھر شہباز شریف کا اور زرداری صاحب کے کلپس اٹھانے ایک دوسرے کے بارے میں آپ تو تبدیلی لے کے آئے تھے, تبدیلی تو آپ لا رہے تھے نا سر. اب میں شرمیلا صاحبہ کی طرف چلوں. شرمیلا صاحبہ ہماری رائے اگر کسی کے بارے میں اچھی نہیں ہے, کل وہ اپنے آپ کو تصحیح کر لیتا ہے, وہ درست کر لیتا ہے. سر اچھا وہ جو ڈاکو تھے بقول آپ کے, جو ڈاکو تھے انہوں نے پیسے واپس کر دیے سارے, کیسے ہوا؟ یا تو پھر یہ کہیں کہ پہلے غلط ہے یا آپ غلط ہے. اگر کوئی بندہ اپنے کردار کو درست سمت میں لا کر کے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے آج اگر سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے تو وہ ڈاکو تھا, تو اس کے بقول آپ کے پھر اس کی چیزیں پھر اس کے جرم دھل گئے, پھر دھل گئے اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ دیا شہباز شریف نے. آپ تو تبدیلی لا رہے تھے نا. زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ دیا یا ابھی تک باقی ہے؟ کیا اس نے لاڑکانہ کی سڑکوں پہ اس کو لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹا ہے یا نہیں گھسیٹا؟ یہ تو تھے برے, آپ تو تبدیلی لا رہے تھے. ہم تبدیلی لائے, ہماری تبدیلی یہ ہے, سن لیں ہماری تبدیلی یہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں ایک ہم نے قوم بنا دی ہے. آج پبلک کھڑی ہے ایک شخص کے پیچھے جس کا نام عمران خان ہے, آج ایک نظریے کے ساتھ کھڑی ہے. آج لوگ حق سچ کی تلاش میں قربانیاں دے رہے ہیں. یہ ہے وہ قوم جو ایک عمران خان نے ایک آنےسٹ لیڈر نے بنایا. شرمیلا صاحبہ اس وقت ابھی جو 63A والا جو کیس جو لگ رہا ہے اور اس کو 30 تاریخ کو مقرر کر دیا قاضی صاحب نے, اس پر بھی اگین وہی آ رہا ہے جو آپ پہلے بات کر رہی تھیں کہ اس سے عام آدمی کو کیا مل رہا ہے. یہ وہی مخصوص نشستوں والا جو ایشو ہے کہ جی اگر یہ ووٹ کرتے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہے کیا نہیں ہوگا, یہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جا رہا ہے 63A والا. سو اتنی جو جلدی ہے اس میں بھی یہ تاثر مل رہا ہے کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو شاید یہ الزام لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ اپنا جو کنٹرول ہے, اپنا جو ٹینیور ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پارٹی کے ساتھ سائیڈ کر رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں ماریا, میں چیف جسٹس صاحب کی ترجمان تو ہوں نہیں. اچھا اگر یہ کیس نہ لگتا تو بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا کہ جی کیوں نہیں لگا رہے. اب لگ رہا ہے تو اس پہ اعتراض ہے کہ جی اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگا رہے ہیں. تو پھر میرا مطالبہ, میری جماعت کا مطالبہ اور کوشش اور خواہش وہیں آ جاتی ہے کہ جناب ایک الگ سے آپ عدالتی نظام بنا دیں, کانسٹیٹیوشن کورٹ جس کا نام ہو, یہ تمام معاملات وہاں لے جائیں. ابھی مجھے آپ ایک بات بتائیے, پچھلے کتنے مہینوں سے آپ نے کسی عام آدمی کا مقدمہ لگتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں فیصلہ آتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں 4 دن پہلے کی بات ہے یا 3 دن پہلے کی بات ہے, ایک خاتون کا انہیریٹنس کا معاملہ سپریم کورٹ نے اٹھایا, قاضی صاحب نے اس کا فیصلہ ہوا 26 سال بعد, 26 ایئرز سے وہ بیچاری بیوہ انتظار کر رہی تھی کہ میری انہیریٹنس میں جو مجھے اختیار ملا ہے وہ مجھے مل جائے, جس کے اوپر قاضی صاحب نے فیصلہ دیا, 5 لاکھ روپے فائن بھی لگائے اور کہا کہ بھائی یہ خواتین کو جو ڈس انہیریٹ کیا جاتا ہے ان کی لافل پراپرٹی سے نہیں ہونا چاہیے. بٹ اٹ ٹک ہر 26 ایئرز. یہ مقدمات لگ جاتے ہیں,
آئے دوسرے دن یہ مقدمے لگ رہے ہیں اور یہ مقدمے لائیو کوریج ہو رہی ہے, اس کے اوپر لائیو رپورٹنگ ہو رہی ہے. ہم بیٹھ کے پوری شام اس پہ 8 سے 9 10 سے 11 اس پہ تبصرے کرتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے اس ملک کے اندر کتنے معاملات اپیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں کے انہیریٹنس کے معاملات ہیں, لوگوں کی پراپرٹی کے معاملات ہیں, سول کے معاملات. لوور کورٹس میں جہاں زیادہ پینڈنسی ہے, جہاں آپ کے 21 سے 22 لاکھ کی پینڈنسی ہے, وہاں پر یہ چیزیں ہونا, وہاں پر بھی اصل تو پرابلمز وہاں پہ پھنسی ہیں. سپریم کورٹ تو آتے آتے جو ہے وہ سب کو جو ہے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, اصل پینڈنسی تو وہاں ہے. بالکل ہے ماریا, پورے عدالتی نظام کو ری ویمپ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے جسٹس سسٹم, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. معاشرے میں آپ کو جسٹ انصاف نہیں ملے گا, فوری انصاف نہیں ملے گا, انصاف صرف اشرافیہ کے لیے نہیں, عام آدمی کے لیے بھی ہو. میں ذرا بلال صاحب آخری پوائنٹ آف ویو ان سے لے لوں, آپ کو یہاں پر انصاف نہیں مل پا رہا. ٹھیک, آنے والے دنوں میں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا لوور کورٹس میں بھی ہوگا, ول وی سی دیٹ, یا صرف جی انہوں نے باقاعدہ آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کہا نہیں, اور انہوں نے اس کے مین نکات بھی دیے تھے. مثال کے طور پہ کہ اگر ایک کیس 1 سال کے اندر نہیں ہوتا تو دیٹ جج شوڈ آلسو بی دیٹ شوڈ بی پارٹ آف دا کے پی ایس. تو اس میں دیگر متعدد جو ترامیم ہیں فار دا امپروومنٹ آف جوڈیشری ایٹ آل لیولز, وہ بھی ایک علیحدہ امینڈمنٹ آئے گی. لیٹس ہوپ کہ عام آدمی کے لیے بھی کچھ اس میں سے کچھ, فی الحال تو معذرت کے ساتھ صرف لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں خاصم خاص کے لیے ہو رہی ہیں. آن دیٹ نوٹ ول کلوز ٹوڈیز پروگرام. کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, شعیب شاہین صاحب اور شرمیہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.